वेलकम व्यूअर्स, मैं हूं अनीस फारूकी और प्रोग्राम प्राइम टाइम की एक और एपिसोड लेकर आए हैं जिसमें आज हम बहुत सारे टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे। और काफ़ी दिन हो गए थे कि हमारी ऐसी गुफ्तगू नहीं हुई थी जो आप हमेशा सुनना चाहते हैं। बहुत सारे कमेंट्स में आपने हमें कहा कि वही गुफ्तगू वही हल्के फुल्के मिजाज के साथ लेकर हम दोबारा आएँ, लेकिन संजीदा मौज़ूआत साथ साथ चलेंगे। और हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल हाल रहेंगे हमारे अपने स्टूडियो से मौजूद हैं, ज्वाइन कर रहे हैं टैग स्टूडियो से ताहिर असलम गोरा साहब, उनको वेलकम करते हैं। और ताहिर साहब कैसे हैं? बहुत दिन हो गए आपसे वन ऑन वन जो है वो टाकरा नहीं हुआ था। जी, 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 बहुत दिन हुए और मेरा ख़्याल है वो वक़्त अब करीब आ रहा है। कोविड-19 की बंदिशें उम्मीद है कि कम हो जाएँगी पूरी दुनिया में और हमारे यहाँ भी। तो आपने वो एक फ़ज़ा दोबारा से बना दी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत से दोस्त हमारे, आप देख रहे होंगे कमेंट जब देते हैं, एक तो सबसे पहले तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि हज़ारों और अब लाखों की तादाद में लोगों ने हमें देख रहे हैं और कमेंट दे रहे हैं, राय देते हैं। और अच्छी बुरी हर तरह की राय देते हैं और बाज़ औक़ात हमें यहाँ तक वो इंफॉर्मेशन देते हैं कि इस दफ़ा ऑडियो में क्या कमी थी या लाइट में क्या कमी थी या किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए थे। तो उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों की इसी फीडबैक को देख कर ही प्रोग्राम को बेहतर बनाया जाता है। और साथ साथ हमें टॉपिक्स की वो हिंट भी देते हैं कि आप इस मौजू पे क्यों नहीं बात करते या इस मेहमान को क्यों नहीं लेकर आते। तो हम अपने तमाम दोस्तों की फरमाइश को जहन में रखते हैं, उसको आगे लेके चलेंगे। और जिन मेहमानों का आपने कहा है उनको भी हम लेकर आएंगे, और उन मेहमानों ने भी हामी भर ली है। आने वाले दिनों में आप उनको देखेंगे। तारिक अहमद साहब, हिंदुस्तान और पाकिस्तान और चाइना और अमेरिका और कोविड-19 दुनिया भर में बहुत सारी करंट अफेयर्स एक्टिविटीज़ और इवेंट्स हो रहे हैं। इस पे हम बात करते हैं। जो इस वक्त जो हॉटेस्ट टॉपिक है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात हो रही है, जहाँ पे चाइना की अफवाज और हिंदुस्तान की अफवाज आमने सामने आ गई थी एक मौके पर। बहुत से लोगों को इसका तारीख़ी पस मंज़र नहीं मालूम, तो हम वो बताते चलें कि ये एक रूटीन है वहाँ पर। और एक तरह का गैर मुसल्लह, ये जिसे कहते हैं ना कि अनआर्म्ड पेट्रोलिंग वहाँ होती है। छोटी-मोटी हाथापाई भी होती है, झड़पें भी होती हैं, लेकिन वो कोई सीरियस, मेरे मेरे नज़दीक ये है कि वो कोई सीरियस तारीख़ में आज तक ऐसा वाक़या नहीं हुआ। एक छोटी-सी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, इसको आपने क्या देखा और इसके बारे में आप क्या बताएँगे हमारे व्यूअर्स को? देखिए, बात ये है कि इस बार कंट्रोवर्सी जो है वो थोड़ी-सी बड़ी थी, हाथापाई से बात आगे जाती नज़र आई, मगर वो मुझे अंदाज़ा था कि वो बहुत आगे नहीं जाएगी। आपको याद होगा कि अभी चंद साल पहले ही डोकलाम में स्टैंड ऑफ हुआ था दोनों आर्मीज़ का, और वो काफ़ी दिन तक रहा बिल्कुल। और वो फाइनली रिजॉल्व हुआ। आज पर्टिकुलरली जो एम्बेसडर हैं, चाइनीज़ एम्बेसडर टू इंडिया, आज उन्होंने अभी चंद घंटे पहले बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा कि चाइना और इंडिया को एक साथ जाना है, इनके आपस में हर तरह के अच्छे मरासम रहने हैं और थोड़े बहुत जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको भी हमने रिजॉल्व करना है धीरे धीरे। ये चाइनीज़ एम्बेसडर टू इंडिया का कहना है। जी। कल जो अमेरिकन जो टॉप डिप्लोमेट हैं साउथ एशिया के डेस्क की, मिस एलिस वेल्स ने, उन्होंने चाइना के लिए एक सख्त लैंग्वेज यूज़ की थी। उन्होंने कहा था कि चाइना का ये जो एक्सपेंशनिज़म का जो भी कोई इरादा है वो आगे नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन बहरहाल आज अमेरिकन्स ने भी इस पे कह दिया कि उम्मीद है कि किसी किस्म की कोई ऐसी हरकत नहीं होगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई बहुत सीरियस है। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये एक रूटीन की सिचुएशन है जो लद्दाख और गिलगित बल्तिस्तान के उस वो हिमालयन कॉरिडोर में है, जी। जो जी। होती रहती है। ऑफ कोर्स बिल्कुल इश्यूज हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स भी छोटे छोटे हैं, लेकिन भारत और चाइना का आपस में ट्रेड इतना है, रिलेशनशिप भी इस कदर हैं, मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत ही सीरियस सूरत हाल की तरफ जाएगी। अच्छा, उसमें एक बात और भी है कि जैसे बहुत सारे दोस्त जो पाकिस्तान में हमारे जर्नलिस्ट हैं वो तो इस बात को समझते हैं, लेकिन एक जो ट्रोल फैक्ट्री है नंबर वन और पीटीआई की, जो जिसे कहते हैं गैर संजीदा हलके, जो कि हर चीज़ को बेगानी शादी में कूदने के लिए तैयार रहते हैं, उन्होंने इसको बहुत एक्सप्लॉइट किया और ये कहा कि ये जो है अब हम चीन ने जो है हिंदुस्तान को वहाँ पे बहुत बुरी तरह से एक तरह का टफ टाइम दिया है और ये दिया है। तो मैं ऐसे दोस्तों को, मैं अभी ट्वीट भी मैंने ये की थी कि हम लोग तो बस इस आसरे पे बैठे होते हैं कि कोई गोरा काफिर इंसान जो है वो कोविड-19 की वैक्सीन ईजाद करे, चीन जो है वो हमको कश्मीर लेके दे दे, फ़लस्तीन जो है वो सऊदी अरब आज़ाद करा दे और कल्चर जो है हम वो तुर्की से ले लें, खुद कुछ नहीं करना।
لیکن اس کے بعد اسٹیٹمنٹ اور بیان بازی میں ہم کود پڑتے ہیں، ایون یہ کہ پرائم منسٹر تک کے لیول پہ وہ بیان بازی آ جاتی ہے اس معاملے کو لے کر. تو یہ جو ایک رویہ ہے، ہم اس کو غیر سنجیدہ رویہ جو چھوٹے لیول پہ تو اچھا لگتا ہے، لیکن جب سرکاری سطح پہ اسٹیٹ لیول پہ بات ہوتی ہے تو وہ پھر ایک ہزیمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہم سب کو. دیکھیے آپ نے خود ہی ذکر کیا کہ وزیر اعظم تک اس معاملے میں کود پڑتے ہیں. میں یہ کہوں گا کہ وزیر اعظم تک اس معاملے میں نہیں کودتے، پہلے وزیر اعظم ہی کودتے ہیں اس جی معاملے میں. جی یہ جو پھر ابھی آپ نے بات کی کہ ہماری جو ٹرول آرمی بیٹھی ہوئی ہے، وہ سب سے بڑے جو ٹرول ہیں بدقسمتی سے وہ پاکستان کے پرائم منسٹر خود ہیں. ہر تیسرے روز ہر دوسرے روز وہ کوئی نہ کوئی ہندوتوا کا بیان دے رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد جو عظیم الشان ٹرول ہیں پاکستان کے پاس، وہ پاکستان کے فارن منسٹر ہیں شاہ محمود قریشی. ابھی انہوں نے کوئی 2 روز پہلے ایک ٹویٹ دیا کہ یہ جو درویدینز آئیڈیالوجی ہے، پھر انہیں کسی نے احساس دلایا کہ یہ درویدینز اور ہندوتوا میں فرق ہے، چونکہ ہسٹری وسٹری کا تو پتہ ہی نہیں ہے. جی نہ عمران خان کو پتہ ہے، نہ فارن منسٹر پیر صاحب ہیں، ان کو اپنی پیری مریدی سے ان کی جان چھوٹے، اور وہ کبھی امریکہ کی وہ مریدی کرنا کی کوشش میں ہوتے ہیں، کبھی سعودی عرب کی مریدی کرنے کی کوشش میں ہوتے ہیں، کبھی وہ چائنا کی گود میں بیٹھنے کی کوشش میں ہوتے ہیں. تو بس اس سے زیادہ پیری مریدی ان کی ہوتی نہیں ہے کوئی. جی تو وہ پھر یہ نہیں سوچتے کہ نہ ہسٹری کا پتہ ہے انہیں، نہ انہیں آئیڈیالوجیز کا پتہ ہوتا ہے، نہ پالیٹکس کا پتہ ہے، نہ انٹرنیشنل افیئرس کا پتہ ہے، مگر بیچ میں بولنا ضرور ہے. جی تو یہی رویہ جو ہے عمران خان سے لے کے شاہ محمود قریشی اور پھر نیچے تک آتے ہوئے پی ٹی آئی کے یہ جو بیچارے ڈھول بجانے والے لوگ ہیں ان کا ہے. تو ابھی آپ دیکھ لیجئے پچھلے ہفتے ہی ان کو وہ جو ایک مڈل ایسٹرن ورچوئل کانفرنس تھی، یو اے ای، قطر، سعودی عرب اور دوسرے کنٹریز تھے، اس میں مسلم ممالک کے، او آئی سی کے، تو کتنی وہاں پہ ہزیمت اٹھانا پڑی. مگر وہ انیسہ، میں نے آپ کے شو میں کئی بار یہ کہا کہ ایک پنجابی کا ایکسپریشن ہے کہ بندہ ٹھیٹ ہونا چاہیے، عزت آنی جانی شاید. عزت آئیں. تو وہ یہ موٹو عمران خان پرائم منسٹر پاکستان نے، فارن منسٹر نے، ایون وہ پہلے آرمی کے ایک ہوتے تھے، ایک جوکر ہوتے تھے جو آئی ایس پی آر کے اسپوکس پرسن، غفور مسٹر صاحب. غفور غالباً ان جی کا نام ہے. جی وہ اچھا یہ وہ حرکتیں کرتے رہتے ہیں. پھر وہ آل along دا لائن فرام فواد چودھری ٹو آل دیٹس ماجد ساجد جو ہے نا، جی وہ سارے کے سارے ماجد ساجد گامے نہ لگے ہوتے ہیں. بات تو وہی نا وہ گورو صاحب کہ جب ایک کرکٹر ملک کا وزیر اعظم ہوگا، ایک لا جی گریجویٹ وزیر سائنس ہوگا، اور ایک جی ان پڑھ آدمی وزیر ریلوے ہوگا، تو پھر وہ جو ٹیم بنے گی وہ اسی طرح کی پھر آپ اسٹیٹمنٹ کو ان سے امید رکھ سکتے ہیں نا. اس سے زیادہ کی کیا امید رکھیں گے؟ ہاں دیکھیے، میں آپ کو کہوں کہ یقین کیجیے یہ ڈگریوں کا معاملہ بھی نہیں ہے، یہ مائنڈ سیٹ کا معاملہ ہے. جی مائنڈ سیٹ اتنا پالیوٹڈ ہے. پہلے جو حکومتیں ہوتی تھیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی تھی، چاہے وہ نواز شریف کی حکومت ہوتی تھی، وہ اس طرح کی بچگانہ حرکتیں نہیں کیا کرتے تھے کہ ہر روز وہ انڈیا کے بارے میں ٹرول کر رہے ہیں پرائم منسٹر کے ٹویٹر اکاؤنٹس، منسٹرز کے ٹویٹر اکاؤنٹ. اس سے اگر تو کوئی فائدہ ہو سکتا ہو نا پاکستان کو یا پی ٹی آئی کو یا ان کی اسٹیبلشمنٹ کو، تو چلیں ہم بات سمجھ لیں. اس سے فائدہ تو ٹکے کا نہیں ہے. الٹا دنیا میں ایک مذاق ان کا بن رہا ہے، میڈیا میں ان کا مذاق بن رہا ہے. مگر یہ ایسے مطلب لوگ ہیں کہ پھر وہی پنجابی کا ایکسپریشن کہ عزت آنی جانی شاید بندہ ڈھیٹ ہونا چاہیے، یہ اس قدر ڈھیٹ ہو چکے ہوئے ہیں کہ ان کو اپنے مذاق سے بھی کوئی سروکار نہیں. لیکن مجھے دکھ ہی ہوتا ہے کہ ہم اسی اوریجن کے لوگ ہیں، آپ اور میں، انیسہ، تو اس سے پاکستان ایک جوک بنا دیا ہے انہوں نے، جی بالکل ایک مذاق بنا دیا پوری دنیا کے لیے. اور شرم آتی ہے کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں. ان کو کوئی میچورٹی، کوئی عقل، کوئی سینس ہے، لیکن لگتا ہے کہ بالکل کوئی سینس، کوئی میچورٹی، کوئی عقل نہیں ہے ان کو. وہی بات ہے نا کہ کچھ جابس کے لیے کچھ نہ کچھ کوالیفیکیشن ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ ریزیومے چاہیے ہوتا ہے، کچھ بیک گراؤنڈ درکار ہوتا ہے، کچھ جاب ایکسپیرینس ہوتا ہے. جب کچھ بھی نہیں ہے تو پھر اسی طرح کی معاملات چلیں گے جہاں پہ ایک آپ کی قومی ایئر لائن کو ایک انٹر پاس ایئر مارشل جو ہے اس کو ہیڈ کرے گا، جس کا کوئی ایویونکس کا کوئی تجربہ نہ ہو، جس کا مینجمنٹ اور بزنس مینجمنٹ کا کوئی تجربہ نہ ہو، جس نے صرف سرحدوں پہ بندوق چلانا سیکھی ہو. اب وہ ایئر لائن چلا رہا ہوگا تو پھر اس میں ایئر لائن جو ہے وہ گرنا شروع ہوں گی، اور وہاں پہ ان کی صحیح ٹائم پہ مرمت نہیں ہوگی. جب وہ پرزے آرڈر کیے جائیں گے تو وہ پرزے وقت پہ ان کو فراہم نہیں کیے جائیں گے، کیونکہ وہ سارا کا سارا بجٹ کہیں اور ڈائیورٹ کر دیا جاتا ہے.
ایئر مارشل ارشد ملک اس وقت پی آئی اے کو ہیڈ کر رہے ہیں. پی آئی اے کا آپ نے دیکھا کہ 100 افراد کے قریب جو ہے وہاں پہ جانوں سے گئے اپنے. آج بھی ہاسپٹل میں ایسی سوختہ لاشیں پڑی ہوئی ہیں کہ جن کی پہچان اس لیے نہیں ہو پا رہی کہ ڈی این اے کی فیسلٹیز وہاں موجود نہیں ہیں. لوگوں ایک صاحب ہیں جنہوں نے اپنی بیوی کو اپنے کنگنوں سے تو پہچان لیا, لیکن وہ آج بھی اپنی بیٹی اور اپنے بیٹے چھوٹی 12 سالہ بیٹی کی لاش کو تلاش کر رہے ہیں. وہ آج بھی اپنے بلاگ کے ان کو یہ نوبت آ گئی ہے کہ وہ روتی ہوئی حالت میں ویڈیو لاگ بنا کے عمران خان سے اپیلیں کر رہے ہیں کہ اس میں ان کی مدد کی جائے, عوام کی مدد کی جائے. لیکن ہو کیا رہا ہے کہ اس کی جب ایویشن لاز کے مطابق تحقیقات کی بات آئی, انویسٹیگیشن کی بات آئی, تو اس کا وائس ریکارڈر غائب کر دیا گیا. پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ دنیا کے کسی طیارے حادثے میں بلیک باکس نہیں ملا ہو یا وائس ریکارڈر نہیں ملا ہو, اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ پوری کی پوری اس وقت ریاست جو ہے وہ ایک ایئر مارشل کو بچانے کے چکر میں, شرمناک بات ہے, بہت افسوس سے کہہ رہا ہوں, ایک ایئر مارشل کو بچانے کے چکر میں 100 جانوں کا نذرانہ پیش کر رہی ہے. ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس طیارے کو دبانے کے لیے عید سے ایک دن پہلے یہ واقعہ ہوتا ہے, اور اس طیارے کے حادثے کو, اس دکھ کو, اس غم کو دبانے کے لیے ٹیلی ویژن کی اینکرز کو یہ حکم دیا گیا کہ عید پر پہلے سے زیادہ تیار ہو کر آنا. اور ہم نے دیکھا کہ 4 سے 5 ٹی وی ہوسٹ اس طرح کے لباس اور اینکرز مرد حضرات لباس پہن کے آئے کہ شاید وہ اپنی شادی میں بھی انہوں نے وہ لباس نہ پہنے ہوں گے. وہ ماحول کریٹ کیا گیا, وہ رنگ نور کی محفلیں سجائی گئیں, وہ رقص و سرود کی محفلیں دکھائی گئیں کہ لوگ بھول گئے اس غم کو. لیکن ہم اس کو بھولنے تھوڑی دیں گے, اس کو یاد رکھا جائے گا. اور آج بھی پاکستان کے تمام جرنلسٹ, دنیا بھر کے تمام صحافی اور تمام میڈیا اس وقت مطالبہ کر رہا ہے کہ اس کی فوری تحقیقات شروع کی جائیں, اور اس بات کا تعین کیا جائے کہ طیارے کو بیلی لینڈنگ کے ذریعے کیوں نہیں اتارا گیا, جو کہ ایک انٹرنیشنل طریقہ کار ہے. وہ ایئرپورٹ کے, کراچی کے جناح ایئرپورٹ کے لینڈنگ پہ پہنچ کر اس کو وہاں سے پھر اڑا دیا گیا, اور پھر اس کو آبادی کی طرف بھیج کے گروا دیا گیا. یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ بدقسمتی سے پورے کا پورا جو کلچر ہے پاکستان میں وہ ڈیویشن اور ڈسٹریکشن پکا ہے کہ کوئی بھی بات ہو, کوئی بھی واقعہ ہو, اس کو ڈسٹریکٹ کیسے کرنا ہے, اس کو ڈیویٹ کیسے کرنا ہے تاکہ کوئی کویشچننگ نہ ہو, کوئی انگلی نہ اٹھے, اور کسی قسم کی کوئی غیر جانبدار انکوائری نہ ہو, کوئی رسپانسبلٹی والا معاملہ نہ ہو, کوئی سیریسنس شو نہ کی جائے. یہ ایک پولیٹیکل کلچر عرصہ دراز سے چلا آ رہا ہے, مگر عمران خان کی حکومت نے تو اس کلچر کو 4 چاند لگا دیے ہیں. وہ تو غیر ذمہ داری, نان پروفیشنلزم, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک ان سیریسنس ایٹیچیوڈ ہے اس کو اپنی انتہاؤں تک لے گئے ہیں. جی. اور ان کے پارٹی کے جو جذباتی کارکن ہیں وہ اس رویے کے باعث بھی ہیں, وہ اس رویے کو آگے لے کر چلتے بھی ہیں. تو بہرحال اس سے نقصان ان کو نہیں سمجھ آتا کہ پاکستان کے اداروں کو, پاکستان کی غریب عوام کو, پاکستان کی ایون اسٹیبلشمنٹ کو, اور خود ان کے اپنے حکومتی سٹرکچر کو ہو رہا ہے. جی. لیکن چونکہ غیر ذمہ داری اور نان سیریسنس اس حد تک ہے کہ اس بات کا بھی احساس یہ لوگ نہیں کرتے. ہر چیز کو ایک جوک بنایا ہوا ہے, جی. ہر معاملے کو ایک انہوں نے تماشا بنایا ہوا ہے, اور اس کی آڑ میں ڈسٹریکشن, ڈیویشن کی آڑ میں ہیومن رائٹس کی وائلیشنز بھی ہو رہی ہے, پیسہ بھی ضائع ہو رہا ہے, اور ہر طرح کی جو نااہلی ہے وہ میرا نہیں خیال کہ اس لیول پہ پہلے کبھی پاکستان نے یا پاکستانی عوام نے دیکھی ہوگی. جس طرح کی نالائکی, نااہلی عمران خان اور اس کی حکومت اس وقت مرتکب ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ بھی ہے نا کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے 30 سے زیادہ قومی ادارے جو ہیں ان کو ہیڈ اس وقت حاضر سروس یا ریٹائر سروس بریگیڈیئر اور جنرل کے سطح کے لوگ کر رہے ہیں. اب ظاہر ہے کہ ان کا جو ایک اکیڈمی کا ایجوکیشن ہے اور ایک ایکسپیرینس ہے وہ نہیں ہوتا جو کہ کنزیومر گوڈز سروسز اور اس طرح کی کسٹمر ریلیٹڈ سروسز میں ہونا چاہیے. اور تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ان کو نواز تو دیا جاتا ہے اس کا انعام کے طور پہ کہ انہوں نے عمران خان کو منتخب کروایا, سلیکٹ کروایا, لیکن اس کے بعد وہ ادارے ایک کے بعد ایک کر کے فیل ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. ریلوے کی مثال لے لیں, پی آئی اے کی مثال لے لیں,
وابڈا کی مثال لے لیں، ہائیڈرو کی مثال لے لیں، پانی کے جو جتنے بھی پروجیکٹس ہیں ان کی مثال لے لیں آپ، اس وقت ان کو ہیڈ کون کر رہا ہے؟ جبکہ آپ کے پاس آپ کی اپنی سول افسر شاہی موجود ہے، آپ کے پاس کوالیفائڈ لوگ موجود ہیں. لیکن ایدی امین جب سربراہ بنے تھے تاحیات، تو انہوں نے اپنے دور میں یہی کیا تھا کہ تمام سرکاری اداروں پہ ایک جنرل کو بٹھا دیا تھا، اور وہ ظاہر تاحیات بن گئے تھے اور وہ کافی عرصے تک رہے تھے، اور اس کے بعد اس کا انہوں نے ملک کا ستیہ ناش کر دیا تھا. لوگوں نے ان کو پھر کس طرح سے ذلیل کر کے وہاں سے نکالا، اور آج وہ ملک بھی اپنی ترقی کی جانب آگے بڑھ رہا ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں بنگلہ دیش کا 50 پیسے پہ اس کا ٹکا آ گیا ہے پاکستان کے مقابلے میں، وہ ملک جو کہ ہم نے 1971 میں کھویا تھا. جنرل نیازی نے جب وہ دستخط کیے تھے سقوط ڈھاکہ کے وقت، اسی کے سپوت، خاندان کے سپوت آج عمران خان تمام پوسٹوں پہ جنرلوں کو بٹھا رہے ہیں، اور اس کا پھر ایک مرتبہ پاکستان اس تباہی کے دہانے کی طرف جا رہا ہے، جہاں پہ بلوچستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرح کی بے چینی پائی جاتی ہے، فاٹا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ریزسٹنس ہے، سندھ میں جو ہے وہ لہر اٹھ رہی ہے، اور کوئی ایسا شعبہ بچا نہیں ہے کہ جہاں پہ پریشانی نہ ہو، لوگ آپس میں سوال نہ کر رہے ہوں، اور پھر ایک مزاحمت سامنے نہ آ رہی ہو. اور یہ اسی طرف جاری ہے جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ انارکی پھیلتی ہے دنیا میں ان ممالک میں جو کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز ایک زمانے میں افریقہ میں ہوا کرتے تھے. تو اگر ہم اسی روش پہ چلتے رہے تو پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم یہی سوچتے رہیں گے کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، اسلام خطرے میں ہے، ہندوستان ہمارا دشمن ہے، اور فوج جو ہے وہ ہماری محافظ ہے، اور پاکستان اسلام کا جو ہے امہ کا لیڈر ہے، اور خلیفہ جو ہے وہ عمران خان ہے. یہ وہ منجن ہے، وہ چورن ہے جو کہ ایوب خان بیچتے چلے آ رہے تھے فاطمہ جناح کے الیکشن سے لے کر، اور آج تک ہم وہ دیکھتے آ رہے ہیں. چاہے وہ پرویز مشرف ہوں، جنرل ضیاء الحق ہوں، انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک اسلامی ریاست بنائیں گے، پاکستان کو صحیح معنوں میں اسلام کا قلعہ بنائیں گے. وہی منجن ہم نے ضیاء الحق سے سنا، وہی مشرف سے سنا، وہی جنرل باجوہ آج ہمیں چورن بیچ رہے ہیں. اور آج جب ہم دیکھتے ہیں عید کے دن جو پیغام آتا ہے کہ کشمیر ہم فتح کریں گے، کون سا کشمیر فتح کریں گے؟ مجھے آج تک یہ سمجھ میں نہیں آیا، کیونکہ آرٹیکل 370 کے ایبروگیشن کے بعد کشمیر تو چلا گیا. اب پی او کے کی بات ہو رہی ہے، پی او کے میں جو ہے وہ جو سوزش ہے جو گلگت بلتستان میں ہے، اب تو ان کی باتیں ہو رہی ہیں. آپ تو کشمیر کی بات کر رہے ہیں، وہ تو چلا گیا. تو یہ جو ہسٹوریکل میں نے آپ کو پوری ایک چین بتائی ہے، اس چین سے آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ پاکستان کے عوام کے ذہن میں بھی سوال ابھرتے ہوں گے؟ تاریخ ہم نے بھی پڑھی ہے، تاریخ انہوں نے بھی پڑھی ہے، کہ یہ کہاں پہنچ گئے، آج کہاں کھڑا کر دیا اس قوم کو لا کے کرکٹر نے کھیل کھیل میں. دیکھیے بات یہ ہے کہ جس چورن کی آپ نے بات کی، اب تو وہ چورن بھی بکتا نظر نہیں آ رہا. یہ درست ہے کہ یہ چورن عرصہ دراز سے بیچ رہے ہیں، اور اسی منجن سے آج تک یہ اپنے جو ہے نا دان چمکا رہے تھے، لیکن اب وہ دانتوں کی چمک بھی گئی. وہ چورن جو ہے اس کی حقیقت بھی کھل چکی ہے. ابھی عید کے موقع پر ہی پاکستان کے چیف دا آرمی اسٹاف قمر جاوید باجوہ عید منانے کے لیے کشمیر گئے تھے لائن آف کنٹرول کے پاس، جس کو میں سابقہ لائن آف کنٹرول کہتا ہوں. میرے نزدیک تو لائن آف کنٹرول رہی بھی نہیں جب سے بھارت نے آرٹیکل 35A کی ایبروگیشن کے بعد یونین ٹیریٹریز بنا دی، تو اینڈ آف دا لائن آف کنٹرول ہے. لیکن چلیے، ان کی ٹرمنالوجی کے مطابق یہ لائن آف کنٹرول پر گئے، انہوں نے اللہ اکبر کے وہاں پہ جا کے نعرے بھی لگائے. تو وہ ٹھیک ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنی عوام کو دکھانے کے لیے کریں. مگر آپ یقین کیجئے انیس صاحب، ٹویٹر پر میں نے ہزاروں کمنٹس پاکستانی عوام کے پڑھے سنے. انہوں نے کہا کہ انکل جی آپ وہاں پہ بارڈر پہ کیا لینے گئے تھے، آپ ادھر اپنے گھر کے مسائل تو ٹھیک کریں. پھر انہوں نے انکل جی باجوہ جی نے وہاں پہ کوئی ایسی بات بھی کی تھی کہ یہ جو بھارت کی اکانومی ہے وہ اب تباہ ہو چکی ہے. تو لوگوں نے کہا کہ آپ کی اکانومی کیا آسمان پہ پہنچ گئی ہے؟ جی لوگوں نے یہاں تک لکھا کہ کیا آپ امریکہ سے آگے نکل گئے ہیں؟ انکل جی آپ کا جو آرمی کا ادارہ ہے وہ پاکستان کھا گیا. اچھا، یہ بات کوئی انڈین ٹرولز نہیں کر رہے تھے، وہ ساری کی ساری اردو میں لکھی ہوئی تھی، اور وہ اردو تھی جو مطلب پاکستانی اسٹائل کی اردو ہے، جو جی بالکل گلی محلوں کے جی جی اسٹائل جی کی جی ہوتی ہے نا اردو. ٹھیک ہے نا. اچھا، پھر میں نے ان سینکڑوں ٹویٹر اکاؤنٹس پر گھنٹوں لگا کے میں نے چیک کیا کہ یہ کون ہیں لوگ. وہ بیچارے عام عوام تھے. جی تو مطلب یہ جو چورن ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں، جس سے دل بہلا رہے تھے اپنا بھی اور پوری قوم کا، وہ چورن بھی اب جو ہے نا اس کی تاثیر نہ ختم ہو چکی ہوئی ہے. بالکل ختم. اور اس بات کا اندازہ ان کو بھی ہے کہ یہ اب چورن بے چورن ہو چکا ہے. لیکن بس وہ چونکہ ان کے پاس کچھ اور بیچنے کو ہے نہیں، تو جیسا بھی اب چورن اس میں سے برکت، خیر اور ہر چیز نکل چکی ہے، اور اس میں چورن کی تاثیر ہی نہیں رہی حتیٰ جی کہ
لیکن پھر بھی بیچنے کو کچھ نہیں ہے تو کیا بیچیں؟ وہ پھر اسی کو بیچیں گے اور بیچتے چلے جا رہے ہیں. نہیں، دوسری بات یہ بھی ہے نا کہ وہ یہ جو جس کی بات انہوں نے کی تھی وہ اسٹیٹمنٹ مجھے یاد ہے. انہوں نے کہا کہ ہندوستان کی اکانومی اس وقت ایٹ دا ورج آف جسے کہنا چاہیے کہ تباہی کے دہانے پہ پہنچ گئی ہے. لیکن انہیں شاید یاد نہیں کہ اس وقت ہندوستان ابھی بھی N95 ماسک سب سے زیادہ بنا رہا ہے، وینٹیلیٹر بنا رہا ہے اپنے ملک میں، اور ساتھ ساتھ اس کے ریزرو میں بھی تقریباً 400 ارب روپیہ پڑا ہوا ہے. بات کر رہے ہیں 400 ارب ڈالر سے زیادہ ان کے ریزرو میں پڑا ہوا ہے. پاکستان کے پاس شاید 10 سے 12 بلین ڈالر ہے. اچھا پھر کہتے ہیں ہم چھوٹا ملک ہیں. اب اگر آپ چھوٹا ملک بھی ہیں تو 1/5 یا 1/6 تو ہے نا. جی، تو آپ کے پاس بھی کوئی 100 بلین ڈالر تو ہونا چاہیے تھا نا. لیکن آپ وہ کشکول لے کے پھر رہے ہیں. کچھ تو خوف خدا کریں، نہیں کرتے. کچھ تو شرم کریں. پاکستانی عوام کے پر خدا کا یعنی خدا کی مہربانی کا باعث بنے، سچائی کو قبول کریں. اور دیکھیے جہاں سے انیس بھائی آپ نے بات چیت شروع کی تھی میں اس کے ساتھ جوڑوں گا. اب یہ ہے کہ چائنا میں تھوڑا سا سٹینڈ آف ہوا. اب یہ نعرے لگا رہے ہیں. تھوڑی سی نیپال کے ساتھ بھارت میں ایک دو وہ ہیٹ ایکسچینج ہوا. اب یہ نعرے لگا رہے ہیں. اچھا بنگلہ دیش کا ذکر کر رہے ہیں. عمران خان اور شہشام قریشی نے اپنی ٹویٹس میں یہی کہا کہ بھارت کے تعلقات اپنے نیبرز بنگلہ دیش، چین اور نیپال کے ساتھ خراب ہو رہے ہیں. تو اس سے بھارت کی ہندوتوا آئیڈیالوجی کا پتہ چلتا ہے. یار ہندوتوا آئیڈیالوجی کو اگر ہے بھی تو چین کو اس سے کیا لینا دینا؟ پہلے بات چین سے اپنے مسلمانوں کی تو کرے نا، جس میں چین نے آپ کے ملینز مسلمانوں کو کنسنٹریشن کیمپ میں رکھا ہوا. شرم آتی نہیں آپ کو؟ پاکستان کے پرائم منسٹر کو ذرا بھی غیرت نہیں ہے. جب اس سے کو پوچھتا ہے تو کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں چین میں مسلمانوں کا کیا حال ہے. ذرا چین سے وہ بات کرو نا. اب چین کو ہندوستان کے ساتھ ہندوتوا پہ تو کوئی ایشو نہیں ہوگا نا. اب یہ برما کا ٹھیکہ بھی لیتے ہیں. برما میں وہ یعنی میانمار جو کنٹری کا نیا نام ہے، اس میں جو سب سے بڑی پشت پناہی حاصل ہے اس ملک کو وہ چین کی ہے. اچھا ان کو شرم نہیں آتی کہ آپ چین سے اس مسئلے پہ بات کریں؟ اچھا بنگلہ دیش کی بات کرتے ہیں تو میری ہنسی چھوٹ جاتی ہے کہ بنگلہ دیش سے یہ کیا بات کریں گے؟ کیا یہ بنگلہ دیش کو انسٹیگیٹ کر سکتے ہیں پاکستانی؟ انبلیویبل. مطلب ان کے جو یہاں پہ ڈپلومیٹس پاکستان کے بنگلہ دیش میں جاتے ہیں وہ سب سے ٹفسٹ اسٹیشن ہوتا ہے ان کے لیے. جی، اور بنگلہ دیش کا آج بھی مطالبہ ہے کہ پاکستان ہم سے بات کرنے کے بجائے پہلے معافی تو مانگے نا جو اس کی آرمی نے ہمارے ساتھ کیا ہے. اچھا نیپال کے ساتھ آپ وہ جو بیگانے کی شادی والی بات ہے، نیپال کے ساتھ آپ کی کتنی دوستی ہو سکتی ہے ایز اپوز ٹو انڈیا؟ انڈیا آپس میں وہ کوئی تھوڑی سی کسی مسئلے پہ کانفلکٹ کی بات بھی وہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ ایک ہی کلچر کے ایک ہی بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں. آپ تو ایک دو قومی نظریے کی بنیاد پر ایک دوسرے کلچر دوسری طرف کے لوگ ہیں. تو آپ کیسے کیا بندھن ہوگا آپ کا نیپال کے ساتھ؟ جی، اچھا جی، بنگلہ دیش کی بات کرتے ہیں میری ہنسی چھوٹ جاتی ہے کہ بھئی آپ بنگلہ دیش کے ابھی بھی مامے بننے کی کوشش کر رہے ہیں. فور گاڈ سے کم آن، کوئی تو خوف خدا کرو یار. نہیں بات وہی ہے کہ ہم لوگ میں نے آج ایک ٹویٹ کی کہ ہم پاکستان اس وقت یہ جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا. وی کین ناٹ افورڈ اے وار. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. ہماری عوام جو ہے پبلک وہ کرونا سے لڑ رہی ہے، اور ہماری جو فوج ہے وہ بیان بازی اور ٹویٹر پہ لڑ رہی ہے. ہماری ہمارا جو پرائم منسٹر ہے وہ نتھیا گلی میں پکنک منا رہا ہے، اور ہماری جو ISI ہے وہ عورتوں کے جو آپسی جھگڑے ہیں چیٹنگ کے اور اس کے وہ سلجھا رہی ہے، اور اس میں وہ انوالو ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بڑی مزاحیہ سی بات کہ ملک ریاض کی صاحبزادی اپنے شوہر کے کسی کے ساتھ افیئرس کو لے کر انہوں نے کسی کے گھر میں عورتوں کے گھر میں کود کے اور وہاں جا کے توڑ پھوڑ کی. وہ ٹھیک ہے، وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے. ظاہر ہے ایک عورت جب بپھرتی ہے اپنے شوہر کی خاطر وہ کچھ بھی حد کراس کر جاتی ہے، اور ہم نے دیکھا وہ. لیکن وہاں جا کے جو ان کا ایک تاریخی جملہ ہے وہ جملہ پورے پاکستان کی سمری بتاتا ہے کہ ان عورتوں نے ایسا کیا میرے شوہر کے ساتھ. ISI کے چیف کو ہیڈ کو بلاؤ، ان کو چکوا لیا جائے. سو آئی تھنک دیٹ سیز ایوری تھنگ ان اٹ کہ ISI ہماری مصروف ہے عورتوں کے جھگڑے سیٹل کروانے میں. Isn't it a shame for the National Security Agency of Pakistan? نہیں بلا شبہ جی مطلب جتنے نان ایشوز ہیں نان وہ ایشوز. انہوں نے ایشوز بنائے ہوئے ہیں. جی، ٹھیک ہے. اور جتنے ایشوز ہیں ان کا پتہ ہی نہیں ہے.
मतलब जो हम अनीस भाई बातचीत कर रहे हैं, इस सारे मसले का या तमाम मसाइल का हल ये है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की ये जो जोकर गवर्नमेंट है इस वक्त की, ये फॉर गॉड सेक पाकिस्तान की आवाम के हाल पे रहम खाते हुए अपने इस जो नॉन सीरियस और जोकर पने को बंद करे। भारत के साथ हमारा क्या लेना देना, चलिए चलिए भारत के साथ आपकी राइवलरी है, अगर राइवलरी भी है तो भी आप कोई राइवलरी वाला काम करें ना। जो ये जो मतलब गली मोहल्ले की लैंग्वेज होती है और प्राइम मिनिस्टर तक ट्रोल की हद पे जा रहे हैं, तो इससे क्या आप भारत की राइवलरी को न्यूट्रलाइज कर लेंगे? जी कोई सीरियस काम करें, इंटरनेशनल सर, सीरियस कम्युनिटी काम को नहीं करते ना, कन्विंस कर। सीरियस काम नहीं करते। मैं आपको यही तो बता रहा हूँ, सीरियस काम नहीं करते हैं। मैं आज का प्रोग्राम हल्के फुल्के मोड में रखना चाह रहा हूँ, मैं ज़्यादा संजीदा नहीं चाह रहा, लेकिन अफसोस है कि हम संजीदा हो जाते हैं। कि अभी फादर्स डे जी आने जी वाला है, तो मेरे बच्चों ने पूछा आपको क्या चाहिए, मैंने कहा यार मुझे वो अमेज़ॉन से वो एक ड्रोन है $200-300 का, वो दिला दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैंने उनको 2-3 पिक्चरें भेज दी, उन्होंने भेज दी। आज मैंने देखा कि वही ड्रोन हमारी जो है वो DJI ने मार गिराया, हिंदुस्तान का जासूस तैयारा। सो आई थिंक वो खिलौने मार मार के आप बिलियंस ऑफ डॉलर हमारे टैक्स में से ले रहे हो। तो हम इतने बेवकूफ़ तो नहीं है ना कि हमें समझ ना आए कि आप क्या क्या खेल रहे हो। आपने हर थोड़े दिनों के बाद एक ड्रोन खिलौना मार के, वो भी कश्मीर के उस साइड के बच्चे उड़ा रहे होंगे, वो फोटोग्राफी वगैरह करने के लिए आजकल बड़े लोग उड़ाते हैं। तो उस पर भी मतलब आप ट्वीट कर दिया कि जी DJI इस पर पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी कि हमने एक ड्रोन मार गिराया, तो जासूस तैयारा। यार इंडिया के पास क्या आप समझते हो कि ये $200-300 वाला जासूस तैयारा ही बचा था ड्रोन? आप सोचिए ज़रा हाँ। ये। वो पहले एक भारत में एक जासूस कबूतर पकड़ा गया था, जी मेरा ख्याल है इन्होंने उसके जवाब में वो जासूस ड्रोन को मार गिराया। तो चलिए उस मजाक को हम मजाक की हद तक भी ले सकते हैं और उसमें हो सकता है कोई एक सीरियस भी पहलू हो, मगर जो मैं उस बात को दोबारा कंटिन्यू करूंगा कि जो प्राइम मिनिस्टर जी जो हर दूसरे रोज़ ट्वीट दे रहा होते हैं, जो आपका फॉरेन मिनिस्टर ट्वीट देता रहता है, और जो ISPR हरकतें करते हैं, हर पहले तो ISPR एक मुकम्मल तौर पर एक कॉमेडी बना हुआ था, जी अब ज़रा एटलीस्ट वो फौजी अंदाज का हो गया, जी उस तरह की कॉमेडी नहीं रहा। लेकिन उससे फ़ायदा क्या हो रहा है? उससे सवाए तज़हीक का निशाना बनने के कुछ नहीं हो सकता। आपने कहा कि हम आज लाइट नोट में बातचीत करना चाह रहे हैं, और यकीनी तौर पर लाइट नोट में ही कर रहे हैं, मगर उन उन ज़मीनी हक़ाइक़ का क्या करें, उन फैक्ट्स का क्या करें? उन फैक्ट्स पे यकीन कीजिए, अगर बात सीरियस भी की जाए तो भी एक बहुत बड़ा थिएटर लगता है। जी जी और अगर उस थिएटर को थिएटर के तौर पर पेश करें तो भी वो थिएटर एक ट्रेजिडी है। मतलब आप किस तरफ जाएं, यानी अनबिलीवेबल तो वाली थिएटर बात है। थिएटर ही तो सजा दिया है। अब वो काम क्या रह गया, उनका काम रह गया है कि परवाज़ है जुनून, एक मूवी बना दो, 2 गाने रिलीज़ कर दो, एक 14 अगस्त पे ज़रा सी कोई कामयाबी हो जाए, कोरोना आ जाए तो फ़ौरन गाने बन जाते हैं, अदाकारों को लाइन अप कर दिया जाता है, रूप धार लिया जाता है। रूप धारने में तो महारत रखते हैं ना, मतलब ये ड्रामेबाज़ी और रूप, ये बहुत बड़ी एक कामयाबी है इनकी। और आपने देखा होगा कि अभी वो वैली में, कश्मीर में भी वो लश्कर तैयबा को लेकर एक नया रूप से जारी TRF जिसे हम कहते हैं, एक हैशटैग भी चल रहा है, TRF इज़ फैक्ट फेक। आप देख रहे हैं कि ये एक फिर नई क्या कहते हैं, वो बोतल में पुरानी शराब लेके आ जाते हैं। हम रूह सफ़र हैं, हमें नामों से ना पहचान, कल और किसी नाम से आ जाएंगे हम लोग। तो ये कितने नाम और कितने रूप बदलेंगे, लेकिन इन दी एंड बैक पे जो है वो मास्टर्स वही हमें दिखाई देते हैं। वही रियाज नाइकू होता है, उसके पीछे कोई और हाफिज़ होता है, उसके पीछे कुछ और मौलाना होता है, और पीछे उनके आखिर में जाके बाजवा साहब निकलते हैं। तो ये लोगों को अंधा समझते हैं शायद ये लोग। वो देखिए, लोग तो अंधे नहीं हैं, पाकिस्तानी अवाम भी इस हकीकत को काफ़ी हद तक जान चुके हैं, वो बेचारे इस बात का इजहार भी करते रहते हैं। जी लेकिन वही जो जहादी तंजीमों के नाम बदलते रहते हैं। अच्छा, जहादी तंजीमें भी एक सीरियस काम है। चलिए जी, हाँ मतलब मैं और आप वो जहादी तंजीमों को बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन जो जहादी तंजीमें हैं, लोगों की लाइनें, जो जो जाने हैं, वो फ्रंट लाइन पे होती हैं। जी जो बेचारे मासूम जिनको वरगला कर लेकर जाते हैं, ख़ुद तो हाफिज़ सईद महास में नहीं खड़े होते ना। उनकी औलादें तो नहीं खड़ी होती, हाफिज़ की तो दूर की बात है। ना उनकी औलाद होती है खड़ी, ना हाफिज़ खुद होता है, ना वो मौलाना अजहर मसूद होता है। तो ये तो अच्छा, अब ये जैसा भी काम है, नेगेटिव काम है, लेकिन इसमें भी एक सीरियस एटीट्यूड होना चाहिए। बिल्कुल उसमें भी सीरियस एटीट्यूड कोई नहीं है। और
یعنی وہ اتنا مذاق خیز ہوتا ہے، اتنا بڑا جوک ہوتا ہے، اور پھر اس جوک کو یہ بیچنا چاہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کسی زمانے میں بک گیا بھئی آپ کا کام، کسی زمانے میں آپ نے کافی اس سے انریسٹ کر لیا، لیکن اب نہیں ہو رہا، اب نہیں ہو سکتا. چونکہ جیسا آپ نے چورن کی بات کی تھی، وہ چورن کوئی بھی ہو، وہ چورن نہیں بکا کرتے ایک ہی طرح کے چورن سال ہر سال. بالکل. اچھا، اب وہ اسی پوائنٹ آف ویو سے وہ تنظیموں کے نام بدلتے ہیں کہ جی چلیں جی اب وہ کیا نام ہے ان کا، حرکت المجاہدین نہیں ہے یا لشکر طیبہ نہیں ہے، تو دعوت ارشاد کر دو یا فلاں کر دو یا ڈھیم کر دو. کیا فرق پڑتا ہے؟ ناموں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کے کاموں سے ہی فرق پڑے گا، اور کام بھی آپ کے اتنے بھونڈے انداز میں ہوتے ہیں کہ وہ کام پہلے ہوتا ہے، ایکسپوز پہلے ہو چکا ہوتا ہے، بعد میں ہوتا ہے کام، لیکن ایکسپوز پہلے ہو چکا ہوتا ہے. اچھا، یہ بڑی سی اس بات کی آپ نے کہ ایکسپوز پہلے ہو جاتا ہے. اس پہ ہاں جی ہاں اس پہ میں آپ کو ایک ہو اور چکا. ہلکے موڈ میں، لائٹ موڈ میں ایک اور چیز بتاتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہوں جی گے جی آج کل بوم آفریدی کو بڑا سرکاری پروٹوکول مل رہا ہے. وہ ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں، ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں. ابھی یہ پلین کریش پہ بھی پہنچ گئے تھے، اس کے علاوہ کشمیر پہ بھی پہنچ گئے تھے. ان کے ساتھ پورے 8-10 فوجی ہوتے ہیں، اور جی 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 8-10 فوجی میں 4-5 فوٹوگرافر ہوتے ہیں، وہ بھی وردی میں ہوتے ہیں. تو اب یہ جو ایک نیا چورن بننے جا رہا ہے، یہ جو ایک نیا منجن بننے جا رہا ہے، عمران خان کامیاب نہیں ہوئے، ایک نیا جسے کہتے ہیں کہ ایک اور شراب پرانی بوتل میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک اور لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، ایک اور قومی ہیرو کو لایا جا رہا ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے گورا صاحب، لائٹ موڈ پہ آج بات کرتے ہیں، کہ جی 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 اصلی ہیروز کو ہم نے پاکستان میں جو کہ سویلینز ہیں بہت ذلیل کروایا، اور فوج کو ہم نے خدا بنا کے پیش کیا. کیسے؟ آپ دیکھیں کہ عبد القدیر خان صاحب آئے، وہ معافی مانگ رہے ہیں. دوسرے کھلاڑی آئے، عمران خان آئے، ان کو انہوں نے جو ہے نا لا کے بٹھا کے ذلیل کروایا. میاں داد سے بیان دلوا کے اس کو خراب کروایا. ادھر سے شاہد افریدی کو لانچ کر رہے ہیں. کبھی آپ نے کسی کو دیکھا نہیں ہوگا کہ ایئر مارشل ارشد ملک کو کسی نے ذلیل کیا ہو کہ جس نے پلین گروا دیا. کبھی آپ نے کسی جنرل میجر بریگیڈیئر کو نہیں دیکھا ہوگا کہ جس نے بلوچستان میں جا کے کسی ایک بچی کی عزت لوٹی ہو، میجر نے، اس کو پکڑا گیا ہو، یا کوئی کرنل پکڑا گیا ہو. کرنل کی بیوی آ کے ہم پہ شور مچا دیتی ہے، لیکن ہم نے سویلینز کو ذلیل کروایا اور فوجیوں کو خدا بنا کے پیش کیا. یہ اس ملک کا بہت بڑا المیہ ہے. اس کے برعکس ہوتا ہے دنیا کے ممالک میں. پاکستان کے علاوہ دنیا کے کسی ملک میں، چلے میں صرف مسلم ممالک کی بات کرتا ہوں، جی جی عید پر کسی بھی مسلم ملک کے چیف آف آرمی اسٹاف نے عید مبارک کا میسیج نیشنل ٹیلی ویژن پہ نہیں دیا. ان کا کام نہیں ہے، پہلی بات تو یہ. وہ ان کا کام ملک کی حفاظت کرنا ہے، بیرکوں میں رہنا ہے. ہمارے قوم کو جنرل باجوہ کی طرف سے عید مبارک ہو. ڈی جی آئی ایس پی آر، who the hell are you? Do your job. Let the civilian head do that job. یہ ایسا کرنے دیں. پاکستان کی عوام کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ یہ ان کا کام نہیں ہے. آپ ان کو روکیں، آپ ان کو منع کریں. ہم تو روک رہے ہیں، ہم تو منع کر رہے ہیں، لیکن آپ بھی روکیں، کیونکہ ایسا دنیا میں کہیں ہوتا نہیں ہے. اور ایسا کر کے پوری قوم 22 کروڑ قوم اپنا ہی مذاق اڑوا رہی ہے. تو یہ سلسلے بھی ہمیں روکنے ہوں گے، چاہے وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہی کیوں نہ ہوں. لیکن جب تک یہ رکیں گے نہیں، وہ مائنڈ سیٹ جو ڈیولپ ہو جاتا ہے کرنل کی بیوی کا اور یہ ملک ریاض کی بیٹی کا اور اس طرح کا، یہ مائنڈ سیٹ کو ہمیں توڑنا ہوگا. ان بتوں کو گرانا ہوگا طاہر صاحب. دیکھیے، یہ جو مائنڈ سیٹ ہیں ان کو تو چینج کرنے میں کوئی بہت بڑی دقت نہیں ہے، اگر جو مین ان کا سورس ہے اگر اس میں کوئی میچورٹی آ جائے. جی. لیکن چونکہ مین سورس جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور یہ جو عمران خان اور پی ٹی آئی کے جذباتی کارکن ہیں، ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اس سارے سے پاکستان مذاق کا نشانہ بن رہا ہے اور کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اکانومی بالکل برباد ہو رہی ہے. آپ نے بات شروع کی تھی ابھی زوم سے، مجھے ہنسی آ گئی، آنی بھی چاہیے تھی، کہ اب دیکھیے زوم جس کو بات کرنے کا سلیقہ عمران خان سے بھی 10 گنا کم ہے، بالکل. وہ اب اس کو بلڈ کر رہی ہیں لگتا ہے اسٹیبلشمنٹ ایک آلٹرنیٹ کے طور پر ان کیس اگر انہیں کسی اور کی ضرورت پڑتی ہے. اب باقی آپ دیکھیں نا، جب آپ کی منسٹری میں وہ مراد سعید علی محمد خان جیسے جو مطلب بالکل ڈفر منسٹر ہوں، اور اس طرح کے بہت سارے ہیں، بہت سارے. ٹھیک ہے،
ان کے کانٹیکس میں آپ شاہد افریدی کو دیکھیں گے تو یہ بات تو نہیں ہے کہ شاہد افریدی ان سے زیادہ سمجھدار ہے، چونکہ شاہد افریدی کرکٹر کے علاوہ تو وہ بات کرنے کا ان کو ڈھنگ نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے. وہ ایک جو ایروگینس ہے نا پاکستانی، یہ جو سو کالڈ قومی ہیروؤں کی، فرام شاہد افریدی ٹو عمران خان، وہ ایروگینس بھی مطلب حیران کن حد تک ہے کہ بھئی یہ کیسے لوگ ہیں. جیسے ان میں دیکھیے نا ایک شعیب اختر کرکٹر ہوتے تھے، وہ سمجھدار آدمی ہے، ان میں ایروگنس نہیں ہے، چونکہ ذرا سمجھ آ گئی تو ایروگنس ختم ہو گئی. بالکل بالکل. یعنی ایروگنس کا دشمن ہے سمجھداری. تو سمجھداری اگر ان میں آ گئی تو بھئی ہم بھی ان کی قدر کریں گے. سمجھداری کا تو کوئی دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کے. تو اس ساری صورتحال میں یہ جو امید آپ اور میں کر رہے ہیں کہ شاید کوئی ان میں کوئی عقل آ جائے، وہ کوئی کم چانس ہے، لیکن ایک پر امید بات ہے جو میں بار بار آج کے اس تجزیے میں کر رہا ہوں. پاکستانی عوام کی اکثریت اس ساری حقیقت کو، سارے تھیٹر کو، اس سارے ڈرامے کو سمجھ چکی ہے. بالکل اب اگر پی ٹی آئی، ایون پی ٹی آئی کے بہت سارے پرانے ہمدرد بھی توبہ کر کے ان سے دور جا چکے ہیں. بالکل اب صرف اور صرف وہ جذباتی کارکن یا وہ لوگ پی ٹی آئی کے جن کے مفادات وابستہ ہیں، اور پاکستان اسٹیبلشمنٹ ساری بھی نہیں ہے، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، لیکن بہرحال ایک حصہ جو اس وقت ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کنٹرول کر رہا ہے پاکستان کو، ان کے انٹرسٹ میں ہے کہ یہ اس طرح کے گھامڑ جو ہیں عمران خان اور شاہد افریدی جیسے، یہ ان کے ساتھ بندھے رہیں. بالکل. تو وہ اس طرح کے گھامڑوں کو اور ساتھ ملا رہے ہیں. تو اس طرح یہ نظام چل رہا ہے. بہت ہی، چونکہ آج ہم نے مذاق میں سخت لینگویج بھی استعمال کی اور کر رہے ہیں، لیکن وہ چونکہ سارا کام ہی ہم لائٹ ٹون میں کر رہے ہیں، تو اگر کوئی ایسا لفظ سخت بھی ہو تو اس کو بھی پلیز میں ویورز سے یہی کہوں گا کہ لائٹ نوٹ میں ہی لیں. تو لیکن یہ ایک ریالٹی بھی ہے کہ آپ بے شک ہماری بات چیت کو لائٹ نوٹ میں لے لیں، مگر یہی ریالٹی ہے جو آپ بھی سمجھتے ہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں، ہمارے ویورز بھی سمجھتے ہیں. جی شکریہ گور صاحب، بہت بہت آج بہت اچھی گفتگو رہی آپ سے. ویورز، بات یہی ہے کہ گور صاحب نے لفظ گھامڑ استعمال کیا، اس کو انگریزی میں مورون کہتے ہیں. تو ہمیں کورونا سے لڑنا ہے اور مورونا سے ڈرنا ہے، اور ان سے بھی لڑنا ہے، اور ان کو بھی ہم نے ختم کرنا ہے. عید کے آپ کو مبارکباد دیتے ہیں، اور ساتھ عید پہ کچھ فلمیں بھی ریلیز ہوئی. ڈونکی کانگ پاکستان میں ایک فلم ریلیز ہوئی، اس کا ایک ڈائلاگ بڑا مشہور ہوا کہ آپ نے شیر کو اٹھا کے اس کی جگہ ڈونکی کانگ کو جنگل کا سربراہ مقرر کر دیا ہے. یہ ایک غیر سیاسی بیان ہے، اس کا عمران خان، نتھیا گلی اور پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں، نہ لیا جائے. اور یہیں پہ ہم اس پروگرام کو اپنے ختم کرتے ہیں تاکہ بات زیادہ آگے نہ بڑھے. انیس فاروقی کو اجازت دیجیے گا. ہیو اے گریٹ